बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर PTV न्यूज़ इस्लामाबाद से बराह रास्त। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है 25 सितंबर को, और उसमें पाकिस्तान के लिए जो कर्ज़ फराहमी का प्रोग्राम है वो एजेंडे में शामिल है। इस बात की तस्दीक IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कर दी है। और इससे पहले हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट की कमी की, यानी 2% शरह सूद में कमी की, जिस फैसले को काफ़ी मस्बत करार दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब एक दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि इस्तेहकाम मईशत में आया है और अब मईशत को तरक्की की राह पर डालना है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। इस खबर के नतीजे में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये शरह सूद में कमी हुई तो आज स्टॉक मार्केट ने भी अच्छा पैगाम दिया, स्टॉक मार्केट में तेज़ी रही। फिर जो IMF की खबर आई है ये भी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यकीनी तौर पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, मुल्क का जो माशी पहिया है इसमें भी तेज़ी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब करते हुए इस हवाले से भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और जो IMF का प्रोग्राम है इसमें पहले भी जब PDM की हुकूमत थी और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी एफर्ट की थी, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की एक तरह से हिमायत या गारंटी की ज़रूरत थी तो वो दोस्त ममालिक से हासिल हुई और उसके बाद IMF का प्रोग्राम आगे बढ़ा है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया भी अदा किया, उनकी जो हिमायत है उसकी तारीफ़ भी की, और इसके साथ साथ उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की भी बड़ी तारीफ़ की कि इस प्रोग्राम के हुसूल में उनका भी बड़ा अहम किरदार रहा है। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की मईशत के लिए इसलिए भी बहुत बेहतर खबर है कि इससे पहले यानी जब स्टेट बैंक ये फैसला कर रहा था कि वो शरह सूद में 2% की कमी करेगा, तो इससे पहले जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो महंगाई जो है वो उसमें कमी हुई और जो महंगाई की शरह थी वो 9.6% पर आ गई। यानी अरसे बाद ये हुआ है कि सिंगल डिजिट पे महंगाई आई है, और क्या 38%, क्या 32% और अब 9.6%। फिर अब से कुछ रोज़ कबल इसहाक डार साहब ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो, यानी 5 साल पूरे हों और हुकूमत ख़त्म हो, तो वो जाने से पहले इसे 5 या 6% तक ले आएं, यानी इसका बराह रास्त असर जो है वो अवाम पर पड़े। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं माशी इस्तेहकाम के लिए, उसमें जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए काबिल तशवीश है। और उसको ख़त्म करने के लिए जो हुकूमती जमात है, हुकूमती इत्तेहाद है, वो भी कोशिशें कर रही हैं, मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात भी हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद जो है वो अपोजिशन का जो किरदार है वो उस तरह से सामने नहीं आ रहा जिस तरह से होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ये जो कुछ हुआ गुज़श्ता कुछ दिनों में, तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, फिर उसके बाद जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की, फिर जो गिरफ्तारियाँ हुई, उस पर जो एक शोर उठा, उस पर आज उन्होंने एक तफसील से प्रेस में बात की है। और वज़ीर इत्तलात का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इदारों के खिलाफ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया है और इदारों के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। जिस अंदाज से सहाफ़ियों के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उस जलसे के दौरान, उसकी भी उन्होंने मज़म्मत की, और उनका यही कहना था कि PTI ने हमेशा सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और हमेशा से इनकी ट्रोलिंग उन्होंने की है। उनका यह भी कहना था कि बानी PTI जब हुकूमत में थे तो कश्मीर के हवाले से और मईशत के हवाले से वो बात नहीं करते थे, ये गोया उनकी एक तरह से फस्तायत थी। तो प्रोग्राम के अगले मरहले में जाके हम जो सियासी इस्तेहकाम है उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले मरहले में हम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे। और हमें जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, मोहतरम मियाँ वक़ास मसूद साहब। वक़ास साहब आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर माहिर मईशत
اور فارمر ایڈوائزر بھی رہے حکومت پاکستان کے جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو فیصلہ ہوا شرح سود میں کمی کا، اس کے بعد آج خبر آئی ہے IMF کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ اس کو رسپونڈ کیا کراچی اسٹاک ایکسچینج نے بھی، وہاں بھی تیزی آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئے گی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے؟ جاوید صاحب، میری آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت IMF کے انگیجمنٹ کے ساتھ چلانا ہی ایک پروڈنٹ پالیسی ہے، اور یہی سافٹ لینڈنگ ہے۔ اب اگر آپ آج سافٹ لینڈنگ کے نظریے سے دیکھیں تو ایک میکرو سٹیبلٹی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اہم جز یہ ہے کہ انفلیشن یعنی کے بڑھنے کی شرح پچھلے سال 24% کے قریب تھی ایوریج، اس وقت 9.6% پہ ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ یہ سال 11-12% پہ آئے گا۔ اس کا لوگوں پہ کیسے اثر پڑتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، لیٹ سے کہ PTV جاوید صاحب کی تنخواہ 15% اس سال میں بڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی شرح سود ٹائٹ رکھنے کی وجہ سے انفلیشن نیچے آئی ہے، تو آپ نے 11-12% کی انفلیشن کی، یعنی کہ چیزیں مہنگی ہوئی، پر آپ کی ویج جو ہے وہ 15% بڑھی، تو آپ کی قوت خرید اس سال بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک بات۔ اب چونکہ ایک میکرو سٹیبلٹی کا جز یہ ہے کہ انفلیشن نیچے آ گئی ہے، تو شرح سود کو کم کرنے میں آپ کو گنجائش ملی۔ اس کا لوگوں پہ کیسے اثر پڑتا ہے؟ آپ نے گاڑی خریدنی ہے، لیز کرانی ہے، سستی ہو جائے گی۔ آپ نے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا ہے، پاکستان 50 سالہ لو پہ ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے 13% سے، تو انٹرپرینور شوڈ بی انٹرسٹیڈ، جو آلریڈی بزنس میں ہیں ان کا ورکنگ کیپٹل لون سستا ہوگا، سو ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی۔ تیسری بات، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آپ کا تھوڑا سا سنبھل گیا ہے، $100 ملین رہ گیا ہے۔ اس آپ کے آج $9.5 ارب پہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 ماہ کے امپورٹ کور پہ ہیں، تو ایکسٹرنل سٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سارا کچھ جاوید صاحب جب بھی میری آپ سے بات ہوئی ہے فنڈ کی انگیجمنٹ کی ہی کا نتیجہ ہے۔ $26 ارب اس سال چاہیے تھے، وہ فنڈ نے آپ کے ساتھ سیکیور ہیں، کمرشل رول اوورز ہیں، ملٹی لیٹرلز کے پیسے واپس جانے ہیں۔ That is largely where we stand. Having said that, here are 3 important and critical things I'm going to say. فنڈ کا پروگرام، یہ ایک بات ہے، فنڈ کا پروگرام نبھانا 35 ماہ کا پروگرام ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ ابھی بھی ٹیکس کا شارٹ فال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نئے میجرز لینے پڑیں۔ کرنا تو اس وقت لازم و ملزوم تھا، پر پروگرام کے کانٹورز کیا ہوں گے، کیا ٹارگٹس آگے کوارٹر کی بنیں گے، پروگرام کیسے چلے گا، کیا کیا آپ کو بینچ مارکس آئیں گے۔ جتنی اتھارٹیز بہتر تیاری کریں گی، اتنا ہی کم بوجھ ولنریبل سیگمنٹس پہ پڑے گا، اور اکانومی کو بہتر کرنے کی گنجائش پیدا ہوگی۔ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات لیڈرشپ کر رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 24ویں انگیجمنٹ ہو ICU کے ڈاکٹر کے ساتھ، تو اپنا طرز زندگی بدل لیجئے، ایسا ہو جائے گا۔ بہت آپ نے اہم بات کی، طرز زندگی بدل لیجیے۔ کیسے دیکھا وقار مسعود صاحب کہ پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی، بزنس مین کے لیے، کاروباری افراد کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قرضہ لینا، معاشی جو پہیہ ہے اس میں تیزی آتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی ایک یہ اسٹیٹ بینک کا اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے 2 پوائنٹ جو انٹرسٹ ریڈیوس کیا ہے، اور تقریباً یہ لاسٹ 6 منتھس میں کہا جائے تو تقریباً یہ 4% نیچے آیا ہے۔ آلدو جو بزنس کمیونٹی تھی اس کو فردر ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ اور نیچے جائے گا، لیکن وی آر ہوپنگ کہ مے بی نیکسٹ کوارٹر میں شاید یہ اور نیچے جائے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیسیکلی جب ایزی منی، بیسیکلی لینڈنگ منی انٹرسٹ کم ریٹ پہ ملتی ہے، تو تبھی جو ہے بزنس جو ہوتے ہیں وہ وائبل ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی یہ 17.5% تو بیسس ریٹ ہے، اس کے اوپر بینکس تقریباً 3% اور چارج کرتے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 20% پہ ہی جو ہے بزنس کمیونٹی کو یہ منی اویلیبل ہوگی فار رننگ آف دیئر بزنسز۔ تو اسٹل اٹ از آن دا ہائر سائڈ، بٹ اسٹل بیٹر دین بیفور۔
ٹھیک ہے، لیکن آپ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی گنجائش ہے، یعنی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ذرا تھوڑا سا ایک کاشیس فیصلہ کیا ہے، یہ بھی ایک جی اسٹیٹ بینک اچھا کی فیصلہ ہے کہ اتنے عرصے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ جی اسٹیٹ بینک کی اپنی جو رپورٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر گنجائش موجود ہے فردر اس کو ریڈیوس کرنے کی، لیکن انہوں نے کاشیسلی دیکھا ہے کہ اگر یہ فردر انفلیشن جو ہے جو ریڈیوس ہو کے 9.8% پہ آئی ہے، اگر یہ کنٹینیو رہتی ہے نیکسٹ 2 منتھس کے میں، اگر یہ ادھر ہی اگر سسٹین کر جائے، فردر نیچے نہ بھی جائے، تو مے بھی شاید جو ہے نیکسٹ میٹنگ میں شاید یہ اس کو 1 یا 2% اور نیچے اسٹیٹ بینک لے کے آ جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس سے لوگ جو ہے لوگوں نے جو پہلے پیسہ جو پارک کیا ہوا تھا ریئل اسٹیٹس میں، یا وہ ایک بڑا ایزی تھا کہ جی بینک میں رکھ دیں اور 20% منافع بینک میں مل رہا ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں نہیں جا رہا تھا، بزنس کی ڈیولپمنٹ میں نہیں جا رہا تھا، وہ اب لوگ نکالیں گے، کیونکہ اب انٹرسٹ ظاہری بات ہے پروفٹ مارجن بھی کم ہو جائے گا، تو لوگ وہ اس پیسے کو نکال کے بزنس میں انویسٹ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک تو اعتماد رہے گا جو بیرونی سرمایہ کار ہیں، یہ میں آئی ایم ایف کے کانٹیکس میں بھی پوچھ رہا ہوں، پھر جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر ہماری بات چیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہتری کی بات ہوتی ہے، اور پھر ذرا پالیسی ریٹس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ اسٹیٹ بینک کا جو فیصلہ ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی، غذائی اجناس کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی، اگرچہ کہ کچھ اور بھی بہت سے فیصلے ہیں جن میں ابھی تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہرحال آیا ان ساری باتوں پہ۔ دیکھیے یہ بات آپ نے بالکل درست رکھی، فنڈ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، ملٹی لیٹرل فلوز، جن کا مطلب ہے پروجیکٹ منیز جو آسان شرائط پر اور آسان مارک اپس پہ ہوتے ہیں، 25 سال کے ہوتے ہیں، چاہے آپ نے ML1 بنانی ہے، آپ نے دوسرے کام کرنے ہیں، NTDC کے نظام کو بہتر کرنا ہے، آپ نے وائرنگ کرنی ہے ملک کی، یہ پیسے جو ہیں فلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈیمز بن رہے ہیں، ان کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاور سیکٹر میں بڑا پلیئر ہے۔ سو بالکل درست ہے آپ کی کہ وہ جو ہیں دیکھتی ہیں فنڈ کی طرف کہ وہ ایک سٹیمپ آف اپروول دے۔ سو اٹس ناٹ اونلی دا منی، جاوید صاحب جو IMF کی میٹر کرتی ہے، ان کی سٹیمپ آف اپروول زیادہ میٹر کرتی ہے۔ سو ایک تو یہ بات ہے، اسی طرح رول اوورز جو $12 ارب کے ہوئے جو آپ کی فرینڈلی کنٹریز نے کیے، آپ کو $2 ارب ایکسٹرا IMF نے کہا کہ آپ کر لیجئے ٹو ہیو کمفرٹ، وہ بھی کمرشل بھی کچھ آئل فیسلٹی بھی وہ بھی ارینج ہو گیا۔ سو آل ان آل یس، فنڈ کا ایک بڑا اس میں سہارا ہوا ہے ان سب چیزوں میں، بٹ جیسے جیسے انفلیشن نیچے جائے گی، شرح سود نیچے جائے گی، آپ نے پوچھا روم کتنا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ روم بتا دیتا ہوں۔ انفلیشن 9.6%، 17.5% کا آپ کا پالیسی ریٹ ہے، 7.9% کا گیپ ہے۔ ٹریڈیشنلی پاکستان میں جس کو میں کہوں گا نیوٹرل ریٹ یا کہاں پہ رہا ہے، 2-3% ہائر رہا ہے، میرا نہیں خیال ابھی ہم وہاں پہ آ سکیں گے، پر روم ٹو کٹ another 2% in the coming months is certainly there۔ میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا، تاکہ ایک مانیٹری ایزنگ ہو، بٹ جیسے آپ کہیں گے فنڈ کے ساتھ اٹیچمنٹ میں ہو، اور اتنی ہو کہ انفلیشن دوبارہ نہ سر اٹھائے یا انفلیشن ایکسپیکٹیشنز نہ ہو۔ کلی طور پہ ڈیمانڈ ٹوٹ گئی ہے، فوڈ بہتر ہیں سپلائیز، سو اس وقت آپ کو ایک بہتر پرائسنگ بھی مل رہی ہے، ویٹ کو دیکھیں، رائس کو دیکھیں، $71-72 پہ برینٹ ہے، سو سرٹنلی آئل پرائسز نیچے ہیں۔ another good news for people is میرے خیال ہے کہ 15 تاریخ کی رات 12 بجے 10 سے 12 13 14 روپے کا پیٹرولیم پروڈکٹس میں کٹ کرنا چاہیے۔ So that's another good news for the people of Pakistan۔ So all in all cost of doing business is off ہوتی دکھائی دے گی، اب انویسٹمنٹ آنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریٹو سٹیپس بھی لیے گئے، اقدامات کیے گئے، پھر آپ نے اجناس کی بات کی، ان کی قیمتوں میں بھی کمی آئی، لیکن کچھ ہماری زرعی پیداوار بھی کافی بہتر ہوئی، اس کا بھی ایک امپیکٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس میں۔ ایبسولوٹلی 6% گروتھ ہے پچھلے سال ایگریکلچر میں۔ ایگریکلچر ہی پاکستان کی انفلیشن کو ان دا لانگ ٹرم، اسپیشلی فوڈ انفلیشن کو سنبھال سکتی ہے۔ پیداواری صلاحیت بہتر کریں گے، جتنی اجناس بہتر ہوں گی اتنی فوڈ پرائسز سنبھل کے رہیں گی۔ سو یہ بات بالکل درست ہے۔ حکومت کے ایڈمنسٹریٹو سٹیپس کا ایک بہت بڑا اثر جو ابھی ہم نے بات نہیں کی، آپ نے بارڈر کنٹرول کیا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کنٹرول کیا، آپ کے اسمگلنگ کم ہوئی،
$6 अरब की तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की चीजें जा रही थी जो वापस पाकिस्तान आ रही थी। रुपए की कदर को मुस्तहकम करने में ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ने कलीदी रोल प्ले किया है, इसीलिए 278 का रुपया है डॉलर के अगेंस्ट। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इस वजह से भी टूटी है। सो ऑल इन ऑल सब ने एक रोल प्ले किया है। द फ्यूचर इज टू स्टिक विद द फंड, टू डू द नेसेसरी स्टेप्स, और अपना तर्ज जिंदगी एनर्जी सेक्टर में, एक्सपेंडिचर्स में, पाकिस्तान की ग्रोथ को आसान बनाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये सारे काम कीजिए। प्राइवेटाइजेशन कीजिए, मुल्क का जो नक्शा है वो बदलने की कोशिश कीजिए, वरना 3 साल बाद दोबारा गुफ्तगू करेंगे तो यही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि एक्सटर्नल का चैलेंज जो है फिर दिखाई देगा। दैट्स द बेस्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट। ये आपने बड़ी अहम बात की, और मियां साहब प्रोग्राम से पहले भी अब बात कर रहे थे कि आप लोग जो हैं इस वक्त जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है आपका, और यू वर द सेकंड वन कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने ये इस्टेब्लिश किया। यानी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि हुकूमत जो है, जो डॉक्टर साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, अपना फुटप्रिंट कम करें। जी बिल्कुल, हुकूमत का काम बिज़नेस नहीं करना नहीं है। इस जो बिज़नेस जिनका काम है उनको करने दिया जाए, उनको फैसिलिटेट करें, पॉलिसीज़ को ठीक करें, फैसिलिटेशन को इंक्रीज़ करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी पार्क इन द कंट्री। इससे पहले जो जितने भी टेक्नोलॉजी पार्क्स थे वो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है वो बना के देता था, और उसमें वो फिर आईटी कंपनीज़ को आके इनवाइट करता था कि वो आके वहाँ पे अपने ऑफिस इस्टेब्लिश करें। और ऑब्वियसली फिर उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ का फुकदान और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनकी डीलिंग, और उसमें काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम्स आती थी। बट हमने डेवलप किया है, और ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं हमने इसको जब डेवलप किया है। in 4 years almost 18 IT companies have established offices in our compound with over 800 software engineers working over there, or they are multiplying. ठीक है, सही। डॉक्टर साहब, एक तो हमने अगर हम रुपए की कदर को देखें डॉक्टर साहब, तो हमने डॉलर के मुकाबले में उसको भी मुस्तहकम रखने की कोशिश की है, और काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, एक तो इन्फ्लेशन पर, और जो दीगर पाकिस्तान की जो एक माशी एक्टिविटी है उस पर? सो नंबर ऑफ स्टेप्स। जब आपने मॉनेटरी टाइटनिंग की तो लोग रुपए में इन्वेस्ट करते थे, तो वो डॉलर को भूल गए, बैंकों में पैसे रखे, करेंसी पाकिस्तानी में रखे 20-22% पे। एक पहली पॉलिसी थी। लोग ये समझते नहीं है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा, रिजर्व्स का बिल्डअप हुआ जब 9 अरब 9.5 अरब पे, तो जो एक्सटर्नल का लोगों ने पैसे बाहर रोके होते हैं एक्सपोर्टर्स ने, उन्होंने उसको इनकैश किया तो डॉलर की फराहमी बढ़ी। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो एस्टैब्लिशमेंट ने लिए, बॉर्डर कंट्रोल, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकना। और तीसरी बात मैं भूल गया, वो जो हमारे ऐसे मनी चेंजर्स थे कर रहे थे BC कैटेगरी में, जो कि बिल्कुल जिसे कहेंगे उस तरह रेगुलेटरी रिजीम में नहीं थे, उनको ख़त्म करके A कैटेगरी में हम लाए, उससे भी बहुत बड़ा हुआ असर। अब इन 3 चीज़ों ने रुपए को 308-10 जो इंटरबैंक था उसको वापस 280 के करीब लाए, 278 पे भी ट्रेड हुआ। सो उससे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का आंसर है वो टूट गया, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अब चूंकि रिजर्व्स बिल्ड अप हो गए हैं तो मॉनेटरी ईजिंग भी की जा सकती है, क्योंकि रुपए को उस तरह डिफेंड करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बट इंश्योर करना है कि इनफ्लोज जो हमने इस साल के 26 अरब डॉलर हैं वो इंश्योर करें हम कि वो सारे इनफ्लोज आएँ, ताकि कम अज़ कम जब ख़त्म करें ये मालियाती साल तो हम 11-12 अरब डॉलर पे अपने रिजर्व्स को देख रहे हों, ताकि एक्सटर्नल के जो सारे चैलेंजेस हैं इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वो मीट हो जाएं। बट पाकिस्तान के जो कलीदी काम है, मैं बार बार कहूँगा, ये एक टाइम पीरियड है, ये एक ब्रीदर है, ये एक रूम है, इसको इसी तरह समझिए। अपने स्ट्रक्चरल काम नहीं करेंगे, इकॉनमी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, इकॉनमी को ग्रोथ 5-6% पे ऐसे नहीं लाएंगे कि वो कंसिस्टेंटली ग्रो करे उस पर, ये सारे काम अगर नहीं करेंगे तो फंड की हमेशा जो ड्रिप है उस पर रहेंगे। अगर फंड की ड्रिप से उतरना है तो ये काम करने के लिए ये टाइम मिल गया है। फंड ये काम एक हद तक ही कर सकता है आपके साथ। असल सर्जरी डॉक्टर्स लोकल ने करनी है, उन डॉक्टर्स को लाइए, प्राइवेटाइजेशन इंश्योर कीजिए, फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट तोड़ दीजिए, एक्सपेंडिचर्स तोड़ दीजिए, अपने डिवॉल्व कीजिए, NFC का इजरा कीजिए, ये सारे काम आपने करने हैं। आई रियली होप कि इस टाइम एंड स्पेस को हम ज़ाया नहीं होने देंगे।
یہ تقریباً 24 اداروں کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. آپ کے خیال میں اس پر کام جاری ہے, مطمئن ہے آپ کے وہی جو فٹ پرنٹ کی بات کرتی ہیں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپنے فٹ پرنٹ کو کم کرے اور فوری پرائیویٹائزیشن میں جائے؟ I really hope. مطلب ایسے ایسے ادارے ہیں جو سالوں سال سے ہیں, پچھلے 10-12 سال میں کوئی خاطر خواہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی. سو پرائیویٹائزیشن پروگرام تو ایک کلیدی مائکرو ریفارم, بیک بون آف دا مائکرو ریفارم پروگرامز ہونا چاہیے ایز وی موو فارورڈ. انرجی سیکٹر آفٹر PIA, دیٹ از دا وے فارورڈ فار پاکستان. اور کوئی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے تاکہ ہم دنیا کو کہہ سکیں کہ ہم صرف ڈیٹ ہی نہیں مانگ رہے بلکہ سیریس انویسٹمنٹ پہ ریکارڈک ہونا چاہیے. یہ سارے کوئی چیزیں ہونی چاہیے سو دیٹ ہمارا جو نام ہے وہ بیونڈ ڈیٹ IMF اور آسکنگ فار منیز اینڈ رول اوورز سے نکل کر ایک انویسٹمنٹ سائٹ پہ بھی اسٹیبلش ہونا شروع ہو. اور یہ ڈاکٹر صاحب تجارتی خسارہ بھی قابو میں ہے, یہ بھی قابل اطمینان بات ہے آپ کے لیے, لیکن ظاہر ہے گروتھ تو اس وقت 3-3.5% تک ہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس کا. سو آپ نے گروتھ کو محدود کر کے یہ سارے کام کیے ہیں نا. آپ کو گروتھ کو تو 5.5-6% پہ لے جانا ہے. وہ کرنے کے لیے تجارتی خسارہ بڑھے گا, اس لیے ڈالرز کو لانا ہے, ایکسپورٹس کو کرنا ہے. سروس سیکٹر ایکسپورٹس پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کا. اس سارے کا فریم ورک ود ان IT اور ITES باقی بھی جو ہے اس کو بنائیں سارا. تو یہ کر کے آپ یو کین ڈو مچ بیٹر. اور آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ انکریج کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو, کیونکہ آئی ٹی پہ بھی بہت زیادہ توجہ ہے اور اس میں ہماری ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے؟ جی, لاسٹ اگر ہم 3 سال کی ایکسپورٹس کا فگرز ہم چیک کریں تو بیسیکلی IT ہی ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے اپنی گروتھ دکھائی ہے انٹو 4 سے لے کے 8%, 9% تک لے کے گئی ہے. اپارٹ فرام جیسے ایگریکلچر سیکٹر کی 6% گروتھ آئی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ بیسیکلی بڑا سختی تھی مانیٹری پالیسی کے اوپر, اور جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس تھا جو ٹریڈ کا بیسیکلی, جس میں امپورٹ بیسیکلی کے اوپر بہت زیادہ سختی تھی. اب ضرورت ہے اگر یہ ہمارا IMF کا پروگرام بریک تھرو ہو جاتا ہے اور پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ہمیں اب گورنمنٹ کو اس پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو انڈسٹریل را میٹیریلز کے اوپر بہت سختی کی ہوئی ہے اس کو ریلیکس کریں, تاکہ انڈسٹریل را میٹیریل, تاکہ انڈسٹری جو اس ٹائم جو کہ 2 شفٹس یا 3 شفٹس پہ چلتی تھی وہ سنگل شفٹ پہ آئی ہوئی ہے, وہ واپس سے فل کیپیسٹی پہ چلنا شروع ہو. کیونکہ انڈسٹریل گروتھ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ہماری 1-2% کے بیچ میں رہ رہی ہے, جس کو اگر ہم نے کولیکٹیولی اگر 4 یا 5 یا 6% پہ جانا ہے تو اس میں انڈسٹریل گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہی آپ کی پھر امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر رہے گی. IT تو گروتھ کر رہی ہے بٹ وہ ایز اے کمپنی بھی ہم کمپنیز IT سافٹ کمپنیز گرو کر رہی ہیں. فری لانسرز کا ایک بہت بڑا اس کے اندر کمپوننٹ موجود ہے جو کہ تقریباً $1.5 سے $2 بلین کی ایکسپورٹ ایز اے فری لانسرز میں آ رہی ہے. اس کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہمارا موجود ہے. ہماری IT منسٹر جو ہیں وہ بہت اس پہ کام کر رہی ہیں, بڑی اچھی IT پالیسی جو ہے انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے. بٹ ایز اے ہول ہمیں جو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے رائٹ ناؤ, کہ ہم اب جو انڈسٹریل را مٹیریل کے لیے جو ہے اس کو ہم اب ریلیکسیشن کر دیں گورنمنٹ, تاکہ انڈسٹری اب ہماری چل پڑے دوبارہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وقاص مسعود صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بات جو ہو رہی تھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, ایک ڈائریکشن جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو مل گئی ہے, اور پاکستان کے لیے ایک مناسب خبر ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی, شرح سود میں کمی ہوئی. IMF کے ساتھ جو پروگرام تھا اس حوالے سے بھی اب 25 ستمبر کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں پاکستان بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے, اور $7 ارب جو ہیں وہ پاکستان اس کا حصول جو ہے پاکستان کر لے گا. لیکن ظاہر ہے جیسے کہ کہا گیا کہ یہ ایک وقتی ریلیف تو ہوگا. یقینی طور پر پاکستان کی حکومت اور ہمیں بہت سی ایسی معاشی اصلاحات کرنی ہیں, ہمیں بہرحال اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, لیکن ان تمام معاملات کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اب سیاسی استحکام میں کیا چیلنجز ہیں, اس کو کیا چیلنج درپیش ہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ معاشی استحکام کے لیے یقینی طور پر سیاسی استحکام
بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے تو کچھ اچھی خبریں آئی ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل شروع ہو رہی ہے۔ حکومتی اتحاد بار بار استحکام کی بات کرتی ہے، مفاہمت کی بات کرتی ہے، مذاکرات کی بات کرتی ہے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے اس طرح کا رویہ سامنے نہیں آتا۔ اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے پاکستان کے جمہوری نظام کو آگے بڑھانے میں، پاکستان کے پارلیمانی نظام کو آگے بڑھانے میں، وہ کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اپوزیشن مسلسل منفی اور پرتشدد سیاست کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ جو جلسہ ہوا تحریک انصاف کا، اس کے نتیجے میں جو کچھ ایک انتظامیہ کے ساتھ ایس او پیز طے ہوئے تھے، اس کی خلاف ورزی کی گئی، اس کے بعد پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پولیس کو زخمی کیا گیا، خلاف ورزی کی گئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ قانون حرکت میں آیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایک ماحول پیدا ہوا، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے افغانستان کے حوالے سے جو خطابات کیے اور جو سٹیٹمنٹس دی یا جو بیانات دیے، وہ بھی یقینی طور پر بہت جارحانہ تھے اور نامناسب بیانات تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود افغانستان سے براہ راست بات کریں گے امن کے حوالے سے، کیونکہ یہ ریاست کا، یہ وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ کسی صوبے کا کام نہیں ہوتا۔ اسی تناظر میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغانستان سے براہ راست کا مذاکرات کا جو بیان ہے، یہ دراصل وفاق پر حملہ ہے۔ اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی جب یہ ظاہر ہے کہ جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی خاتون صحافیوں کے لیے اور پھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے حوالے سے جو قابل مذمت زبان استعمال کی گئی، جس کی ہر سطح پر، سیاسی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، اس پر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے، اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جس طرح سے پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے انہیں گرفتار کیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت وضاحت سے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر اداروں کے خلاف ایک طرح سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ سے صحافیوں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے اور صحافیوں کی انہوں نے ٹرولنگ بھی کی۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو نہ کشمیر پر بات کرتے تھے، نہ معیشت پر بات کرتے تھے، یہ گویا ایک قسم کی فسطائیت تھی۔ تو وہ جو سیاسی استحکام ہے، جس کی شاید حکومت کو بھی خواہش ہے اور ایک ذمہ دار اپوزیشن کو بھی خواہش ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے عوامی خواہش تو ہے ہی ہے، وہ کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑی ایک اہم بات کی تھی تحریک انصاف کو، جو کہ اپوزیشن میں ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ضرور اپنے بانی آپ کے جماعت کے ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے قانونی جنگ لڑیں، وہ عدالتوں کے اندر لڑیں، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ عوامی مسائل کی بات کریں۔ لہٰذا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کا تو تمام سیاسی جماعتوں کو حق ہے، لیکن ظاہر ہے جو ریاست کے سامنے کھڑا ہوگا، جو آئین اور قانون کے سامنے کھڑا ہوگا، تو پھر نہ تو حکومت ظاہر ہے انہیں معاف کرے گی، نہ ریاست معاف کرے گی۔ تو اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، بہت شکریہ۔ آپ لوگ بات کرتے ہیں سیاسی استحکام کی، لیکن اپوزیشن کی جانب سے مسلسل جو اقدامات ہو رہے ہیں یا پھر ایک رد عمل سامنے آتا ہے، وہ تو وہی ان کا رویہ ہے، وہی ان کی سیاست ہے۔ تو پھر وہ جو ایک خواب ہے جو ہم کہتے ہیں یا جو خواہش ہے کہ استحکام کیسے آئے گا سیاسی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل سیاسی استحکام کے بغیر آپ دیکھیں کہ معاشی ترقی اور ملکی ترقی اور ایک انتشار، انسرجنسی، یہ ساری چیزوں کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاست میں استحکام آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 90s کے ایرا میں جو کچھ ہوتا رہا، اور آپ دو بڑے لیڈر اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے آخرکار 2006 میں میثاق جمہوریت کیا، اور جس کے نتیجے میں آج جو جمہوریت ملک میں نظر آ رہی ہے، 2008 سے 13 فرسٹ ٹینیور کمپلیٹ کیا جمہوریت، اس کے بعد 13 سے 18 اور 14 میں ایک سازش ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی ایک آئینی دیوار بنی، اور ہم نے اس وقت کی حکومت کو نہیں، صرف ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور آپ نے دیکھا 2018 میں جب تمام پولیٹیکل جماعتوں نے RTI سسٹم بیٹھائے جانے پر ایک جو جماعت کو مسلط کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آئے تھے اور جس طرح جوڑ توڑ ہوئی تھی، ممبران پارٹی کو توڑا گیا تھا،
تو پی ایم ایل این جے یو آئی بڑی پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا. اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری صاحب اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا اور کہا کہ نئی جمہوریت کی بساط کو ہم لپیٹنے نہیں دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ 2018 کی اسمبلی پھر فعال ہوئی اور اسی طرح اسموتھلی طریقے سے جو ہے ٹرانزیکشن آف پاور ہوئی. پھر جب پی ڈی ایم بنی اور جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم ریزائن دیں گے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ایک بالکل اسٹینڈ لیا اور کہا کہ ریزائن نہیں دیں گے اسمبلی سے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلہ ہمارا جو تھا وہ بہت ہی زیادہ برابر اور کارآمد ثابت ہوا. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ ایک چینجنگ ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تک ایک تاریخ بنی. اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ لوگ پورے عوام نے دیکھا کہ ٹریجری بینچز اپوزیشن میں اینڈ اپوزیشن بینچز جو ہیں ٹریجری بینچز میں چینج ہوئی. اور آج بھی جمہوریت اسی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بار بار چونکہ جو پی ٹی آئی جس کو کہتے ہیں میں سمجھتی ہوں ان کے اندر کوئی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں نہ ان کے لیڈرز کے اندر ہے اور اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں اور اتنا زیادہ بولیں اس کا نیریٹو بنائیں کہ لوگ اس پہ یقین کرنا. آپ ان کی کارکردگی پوچھیں 4.5 سال میں کیا تھی یا کے پی میں آج 10-11 سال سے آپ کی حکومت ہے تو آپ کی کیا کارکردگی ہے. آپ اپنا تمام تر فنڈ جو ہے وہ سیاسی مقاصد میں یوز کریں سیاسی جلسوں میں سیاسی دھرنوں میں لیکن اس کے آپ نے کام تو کچھ نہیں کیا. اور آج بھی جو چیف منسٹر آف کے پی کے ہے انتہائی شرم کی بات ہے کہ وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے کوئی عام انسان اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسے پھر بھی درگزر کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک لیڈر ایک موب کے سامنے کھڑے ہو کے اگر یہ کہے کہ یہ جتنے بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ ایسا کر دیا جائے گا یا فلاں صحافی کے ساتھ ایسا کیا جائے گا یا ویمنس جرنلسٹ کے ساتھ خاتون صحافیوں کے ساتھ پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جو پھر چیف منسٹر آف پنجاب اور جو کہ ویمن ہیں آپ کو پختون تو بڑے روایات کے حامل ہوتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ماؤں بہنوں کی عزت کے لیے جانوں کی پرواہ نہیں کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کس انداز سے ان کی لینگویج تھی کس انداز سے وہ مجمع کو بھڑکا رہے تھے. اور چیف منسٹر اور اس کے علاوہ جرنلسٹ ویمنس کے خلاف جو وہ تو میں الفاظ کہہ بھی نہیں سکتی. اور انہوں نے کہا اور پھر ان کی قیادت کہتی کہ جو کہا اس پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے یہی ہونا چاہیے. تو دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. بار بار تمام پولیٹیکل جماعتیں جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر آصف علی زرداری صاحب نے میثاق معیشت کے حوالے سے بات کی. اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت بھی انہوں نے بھی آفر کی لیکن وہ تو اس وقت سب کو چور ڈاکو کہتے تھے اور آج بھی ان کا یہی رویہ ہے کہ سب چور ہیں باقی میں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. آپ نے اس ملک کو ایک انتشار میں مبتلا کر دیا ہے. اس ملک کے اندر آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تقسیم کر دیا ہے نفرت پیدا کر دی. دیکھیں سیاست میں آپ اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آتے ہیں جب آپ الیکشن میں آتے ہیں لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کا حصہ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ نے اختلافات بھلا کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کام کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے جو آپ کو 1.5-2 لاکھ سے زائد ووٹ دے کر آپ کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں. آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی سیاست پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی بڑے مسائل ہوتے تھے یعنی آپ دیکھیں کہ 2014 کا دھرنا دیکھیں اس وقت بھی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی وہ دھرنے کا آغاز ہوا تو اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور پارلیمان کے اندر جواب دیا جاتا تھا. اب ایک کمیٹی بھی بنی ہے پارلیمنٹ کے اندر لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک ایسی اپوزیشن کا سامنا ہے جس کو آپ بھلے جتنی بار بھی کہیں کہ آپ آئیں مذاکرات کریں بیٹھیں کتنے سین ایلیمنٹس ہیں انکریج ہو رہے ہیں ان کے اندر نہیں ہو رہے. کیا آپ توقع رکھتی ہیں کہ یہ کبھی آئیں گے مذاکرات پہ بیٹھیں گے ٹیبل پر بیٹھیں گے؟ دیکھیں کل جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے جو باتیں کی وہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ دور اندیش تھی. انتہائی دانشمندانہ مدبرانہ انداز سے انہوں نے جو گفتگو کی اور پورے اسمبلی ہال کے اندر سائلنٹ تھا. ہر ایک بڑے غور سے ان کی بات سن رہا تھا اور بہت ہی پازیٹیو تھیں اور یہی وجہ تھی کہ فوری طور پہ اسپیکر صاحب نے پارلیمنٹ کے حوالے سے جو چیئرمین صاحب کی
نے بات کی، اس کے اوپر کمیٹی بنائی. لیکن آپ دیکھیں کہ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی دو گروپ صلح کے لیے بیٹھتے ہیں تو پرانی باتوں کو آپ ایک سائیڈ رکھتے ہیں اور آپ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. بات یہ کہ اگر جب آپ پرانی بات کو اٹھائیں گے تو وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہی ہوا کہ جس کا آج خواجہ آصف صاحب نے اظہار بھی کیا کہ وہاں پر وہی بات ہے کہ جی مجھے یوں گرفتار کیا گیا، مجھے یہ کیا گیا، مجھے ایسا کیا گیا. آپ نے اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس بھی یہ بات کر لی، آپ نے کمپلین بھی کر دی، آپ کورٹس میں بھی چلے گئے. اس کے بعد اگر آپ پارلیمان کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو پھر پارلیمان میں ان باتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں پارلیمان میں بزنس کیسے کرنا ہے. ہمیں پارلیمان کے اندر کوئی اس طرح کی ایبیوس لینگویج نہیں استعمال کرنی. آپ نے دیکھا کہ ان گزشتہ 4-5 مہینوں میں میرا تو یہ 3rd ٹینیور ہے، لیکن میں نے ایسی لینگویج نہیں سنی تھی جو اب سننے کو مل رہی ہے. اب آپ ٹھیک ہے آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن سب کی مائیں بہنیں ہیں، ہم لوگ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں. خواتین سب سے اچھا بزنس کر رہی ہیں پارلیمان میں، سب سے بہترین ان کی کارکردگی. اس کے باوجود وہاں جس انداز سے باتیں کی جاتی ہیں تو خواتین کا بیٹھنا وہاں محال ہو جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو مستخیل صاحب کی گفتگو تھی یا دستی صاحب جس انداز سے کھڑے ہو کے باتیں، وہ انتہائی قابل مذمت ہوتا ہے. اور پھر جو رہی صحیح کثر تھی وہ ابھی گنڈا پور صاحب نے کی. اور نہ صرف یہ، آج ان کی جو پریس کانفرنس تھی میں نہیں سمجھتی تھی کہ شبلی فراز اور دیگر جو ہیں وہ اس طرح کی بات کریں گے. اور انہوں نے اس کو اپوز کرنے کے بجائے ان کی تائید کی. اور نہ صرف یہ، پھر اس میں صحافیوں کو ٹاؤٹ جیسے ورڈز سے نوازا گیا. تو کس طریقے سے ہم تعمیری اور مثبت سوچ کو لے کے چل سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک ہی بجائے اس کے کہ پرفارم کریں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف پرفارم کر رہی ہیں، مراد علی شاہ صاحب اپنے صوبے میں کام کر رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب کام کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ چڑھائی وفاق پہ حملہ کر دوں گا، پہنچ جاؤں گا، اسلام آباد چلے جائیں گے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، سڑکوں پہ نکلو. پرفارمنس پہ مقابلہ ہونا ہے وزراء اعلیٰ کا، تو صوبوں میں تو عوام تو آپ سے کام چاہتے ہیں، عوام تو توقعات ہیں آپ سے. دیکھیں بالکل، جب ہم عوام کے پاس ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے کے حالات بہتر کریں گے، آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے بہتر کریں گے، ہیلتھ کے حوالے سے کام کریں گے، اور جو بھی ہم وہاں کے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے وعدے کرتے ہیں، اور اسمبلی میں ان کے مسائل اٹھانے کی بات کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ لوگ کس طرح ووٹ دیں گے. کبھی آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں خود جاؤں گا اور چھڑا کے لے کے آ جاؤں گا، اور جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ پھر چھپ جاتے ہیں. اصل اگر آپ کو جمہوری جدوجہد کرنی ہے تو آپ پیپلز پارٹی سے سیکھیں کہ کس طرح کی تھی ہم نے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ناکردہ گناہ میں ہینگ کر دیا گیا تو اس وقت ہمارے ورکرز نے نہ تو جیلوں میں جا کے جیل توڑ کے نکالنے کی کوشش کی، نہ کورٹ پہ حملہ کیا کہ کورٹ نے غلط فیصلہ کیا. انہوں نے خودسوزی کی. 70,000 سے زائد ورکرز جو ہیں وہ ان کو کوڑے لگائے گئے، انہوں نے پھانسیاں دی گئیں. لیکن وہ ایک جمہوری جدوجہد تھے. لوگ نکل کے خود والنٹیئر گرفتاری دیتے تھے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس دور میں رضاکارانہ طور پہ گرفتاری دی جاتی تھی، اور پتہ تھا کہ ایک مارشل لاء کا دور ہے اور اس میں ان کو کتنی سخت سزائیں دی گئیں. لیکن جمہوری جدوجہد جاری رہی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ لے کر چلتی رہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ عوام کا سمندر ان کے استقبال کے لیے تھا اور عوام نے بار بار ان کو منتخب کیا. تو یہ ہوتی ہے سیاسی جدوجہد. یہ نہیں ہوتی کہ آپ جلسوں کے اندر بھڑکے ماریں، آپ لوگوں کو انتشار میں مبتلا کریں، آپ ملک جو ہے وہ خطرات کے اندر آ جاتا ہے، آپ جو ہے کہتے ہیں کہ جی وفاق کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جو کہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور آپ جو ہے کہتے ہیں میں افغانستان سے بھی بات کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا. یعنی اس ملک میں کیا کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے؟ آپ نے آئین کو فالو کرنا ہے، قانون کو فالو کرنا ہے. اور جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس وقت ان کو آئین اور قانون یاد آتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوگا. انہیں ان تمام میں سمجھتی ہوں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اس کو سپورٹ صرف اس لیے کیا کہ معاشی طور پر ہمارے جو حالات تھے انتہائی تشویشناک تھے، اور آپ آج سپورٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان اس بحران سے نکل رہا ہے. اور نہ صرف نکل رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ فزیکل ایئر جو 2023-24 تھا اس میں جو ٹارگٹ تھا مہنگائی کو کم کرنے کا وہ تقریباً 12% تھا. آج وہ 9.6 پر آیا، تو یہ بڑی اچیومنٹ تھی.
آپ دیکھیں کہ شرح سود میں کمی ہو گئی، آج زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، اور آپ کے اس طرح ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں آپ جب مل کر کام کرتے ہیں تو جب ہی بہتری آتی. میں کہتی ہوں بالکل چیئرمین صاحب نے کہا اپوزیشن کریں، جہاں غلطی ہے حکومت کی اس کی اصلاح کریں، اور اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر وقت صرف شور مچانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، ایبیوز لینگویج استعمال کرنی. اس طرح سے ترقی نہیں ہوتی. یہ آپ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی رہی، حکومت میں بھی رہیں. کبھی ایز اے سیاسی جماعت آپ حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ کی باری کا انتظار کرتے ہیں. یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں اپوزیشن میں رہنے کے لیے. بار بار آپ لوگوں نے جیلیں بھی دیکھی. ہم آصف علی زرداری صاحب کو لے لیں، فریال تالپور صاحبہ کو دے دیں، یہاں میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ خود جیلوں میں رہے، پوری قیادت جیلوں میں رہی. لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی تھی جس کو آپ لوگوں نے کبھی عبور نہیں کیا. ہم نے دیکھا، خود محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ سے میری ملاقاتیں رہیں، میاں نواز شریف صاحب سے ہماری ملاقاتیں رہیں. میثاق معیشت ہوا، میثاق جمہوریت ہوا، لیکن میثاق معیشت کی بات کی گئی کہ کبھی ہو سکے گا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ بالکل. دیکھیں پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کو 90s کا ایرا یاد ہے، آپ نے ابھی خود ذکر کیا اور میں بھی اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ 1.5 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال حکومتیں رہتی تھیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ملک میں مارشل لا آ گیا، جس کا نقصان پولیٹیکل اور جمہوری قوتوں کو ہوا. یہی وجہ تھی کہ 2006 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ماضی کے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھا. اور جب نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ نیگوسیشن کے لیے بیٹھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے اتنی دفعہ گرفتار کروایا تھا، اتنے کیسز میں بند کرایا تھا. اگر ہم وہیں سے شروع کریں تو یہ کام نہ ہوتا. آپ نے ماضی کی تمام باتوں کو بھولنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت دوسرے دن اجلاس ہوا، سنڈے کو یہ واقعہ ہوا تھا جلسے میں، اور جو کچھ بھی سی ایم KPK نے کہا تھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ صحافیوں نے بائیکاٹ کیا. تمام گورنمنٹ اور اپوزیشن سے عمر ایوب خان اور بیرسٹر گوہر سب نے معافی مانگی اور معاملہ رفع دفع ہوا. لیکن دوسرے دن یہ کہا گیا ان کے لیڈر کی طرف سے کہ جس نے معافی مانگی تھی وہ غلط ہے، معافی نہیں مانگنی. اب کیا ہوا کہ اب ان کے اندر یہ آ گیا، کیونکہ لیڈر کو ہی فالو کرتے ہیں نا. ہمارے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ خواتین کی عزت کی. ان کی روایات ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے ملتے ہیں، گیٹ تک چھوڑنے آتے ہیں، گیٹ سے لے کے آتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے آپ کی نارمس اینڈ ویلیوز. لیکن یہاں پر تو یہی سکھایا جا رہا ہے بدتمیزی. اگر اس طریقے سے ہوگا تو کیسے ہم نوجوان نسل کو تباہی کے راستے پہ ڈال رہے ہیں. جو ان کو فالو کر رہے ہیں ان کے غلط نیریٹو کو، تو وہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے اخلاقیات کو، اپنے نارمس کو، ویلیوز کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے ترقی نہیں ہوتی. دنیا کی تمام تر ترقی یافتہ قومیں بالکل صحیح، اور وہ اپنی ویلیوز اور اپنے جو آپ کے اجداد کے جو آپ کے ان کے کردار ہوتے ہیں، ان کو ویلیوز کو لے کر چلتے معاشرتی. تو یہاں پہ اقدار کو ختم کیا جا رہا ہے. ہماری نہ یہ ویلیوز تھیں اور نہ ہی ہیں، اور پارلیمانی روایات ہوتی ہیں. پارلیمان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی سے ہلکا سا جملہ بھی غلط نکلتا تو اس کو حذف کر دیا جاتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. اور آپ نے بڑی درست بات کی کہ یہ پختونوں کی روایات نہیں ہیں، ان کی جو زبان ہے وہ استعمال کرنا. جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جلسے کے دوران خاتون صحافیوں کے حوالے سے استعمال کی، خاتون صحافی کے حوالے سے استعمال کی، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے یہ زبان استعمال کی. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان کی پوری خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کی رول ماڈل ہیں. یہ خواتین کی جو ہے اس ملک کے اندر ایک قوت ہے، وہ قوت بن کے سامنے آ رہی ہیں. یہ ان کی انکریجمنٹ ہے، حوصلہ افزائی ہے. پاکستان میں دیگر بھی اچھی پوزیشنز پر خواتین موجود ہیں، اور جب بھی بات کریں تو یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، یہ سب سانجھی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اس طرح سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اپنے خاندان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سیاست میں وزاداری بہت ضروری ہے اور اس کا خیال انہیں ہر صورت میں رکھنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.